बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बीपी न्यूज़ और मैं हूं अली रज़ा। नज़र डालेंगे सबसे पहले बीपी हेडलाइंस पे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुआविन ख़ुसूसी उस्मान डार और मुशीर ख़ज़ाना अब्दुल हफीज़ शेख की मुलाकात। कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत नौजवानों में रकम की तकसीम का अमल तेज़ करने पर मुशावरत की गई। बताया गया कि नौजवानों की सहूलत के लिए 21 बैंक रकम की तकसीम का अमल मुकम्मल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का प्रोग्राम में अब तक की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर महकमे पुलिस की कारकर्दगी की जांच पड़ताल का आगाज़। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कारकर्दगी न दिखाने वाले अफसरान को शोकाज नोटिस जारी। IG पंजाब की बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान को शाबाश। पंजाब की 3 DPO और खैबर पख्तूनख्वा के 6 अफसरान को इज़हार वजूह का नोटिस 7 रोज़ में जवाब तलब कर लिया गया। मौजूदा हुकूमत के 2 साल मायूसियाँ फैलाने वालों के लिए इंतहाई मायूस कुन रहे। ज़ाती मुफाद की सियासत और अवाम का बुरा चाहने वाले आइंदा भी मायूस रहेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात सेनेटर शिबली फराज का ट्वीट। कहा, दाएं और बाएं के बजाय इमरान खान ने लोगों को सही और गलत की सियासत की तरफ माइल किया। ज़ाती मुफाद की सियासत और अवाम का बुरा चाहने वाले आइंदा भी मायूस रहेंगे। मकबूजा जम्मू कश्मीर में बढ़ती हुई इंसानियत सोच सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। पाकिस्तान का इंसानी हमदर्दी के आलमी दिन के मौका पर बैनुल-अक़वामी बरादरी पर जोर। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज़ चौधरी ने कहा कि आज के दिन हम तनाज़ात की रोकथाम, दरिंदा तनाज़ात और जंगों के पुरअमन हल के लिए जाम हिकमत अली वज़ा करने की ज़रूरत का अदा करते हैं। मुशीर तिजारत अब्दुल हफीज़ शेख अब्दुल रज़ाक दाऊद की उज़्बेकिस्तान के नाज़िमुल अमूर की मुलाकात। दो तरफ़ा तिजारत और मुआशी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने उज़्बेकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म की मुतवक्का दौरा पर तबादला ख्याल किया गया। मुशीर तिजारत ने कहा कि दौरे के दौरान उज़्बेकिस्तान से तिजारत और ज़मीनी, हवाई और रेल के ज़रिए राब्ते बढ़ाने पर बातचीत। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की मुलाकात। हुकूमती, सियासी समेत दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि हुकूमत पार्लियामेंट समेत इदारों की मजबूती पर यकीन रखती है। कानून साजी के लिए अपोजिशन को जो भी हुकूमत का साथ देना चाहते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा, मुल्क की तरक्की के तमाम सियासी जमातों को अपना मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए। वज़ीर सनअत और तिजारत पंजाब मियां असलम इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास। लाहौर फिश मार्केट गुंजानाबाद इलाके से चाइना स्कीम के इलाके में शिफ्ट करने का असूली फैसला। सूबाई वज़ीर ने कहा, चाइना स्कीम के इलाके में मॉडर्न फिश मार्केट बनाई जाएगी। फिश मार्केट की मुंतकिली के अमल को तेज़ रफ्तारी से मुकम्मल किया जाए। मुल्क भर में कोरोना वायरस की सूरत हाल में बेहतरी। सेहतयाब होने वालों की तादाद 2,72,000 से बढ़ गई। एक्टिव केसेस की तादाद 12,116 रह गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 613 नए मुस्बत केसेस सामने आए, जबकि 11 अफराद जान की बाजी हार गए। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 2,23,00,000 से तजावुज़ कर गई, जबकि 7,84,000 से ज़ायद अफराद जान की बाजी हार गए। अब तक 1,50,53,000 से ज़ायद मरीज सेहतयाब हुए हैं। मुतासरा मुल्कों में अमरीका, ब्राज़ील और भारत सर फहरिस्त हैं। मुल्तान आर्ट्स काउंसिल में अमन फेस्टिवल की तकरीबात के हवाले से म्यूजिकल प्रोग्राम का एहतमाम। प्रोग्राम में गुलकारों और खुसूसी बच्चों ने अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा करते हुए शायकीन से खूब दाद वसूल की। तर्जुमान हुकूमत पंजाब सबीन गुल खान और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल कमरुज़्ज़मान केसरानी की शिरकत। कहा, हमारा वतन बहुत सी कुर्बानियों के बाद मिला है, हमें आज़ादी की कदर करनी चाहिए। मोटरवे पुलिस की जानिब से सक्खर में हादसात पर काबू पाने के लिए मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद। मोटरवे पुलिस के मुताबिक एक्सरसाइज का मकसद रोड हादसात की रोकथाम के लिए इसकी सूरत में क्विक रिस्पांस, जख्मियों को फौरी इमदाद और इस समेत मोटरवे पुलिस के अफसरान और जवानों की पेशा वराना सलाहियतों को बेहतर बनाना था। हेडलाइंस आपने जानी है, बढ़ेंगी खबरों की तफसील की जानिब। और सबसे पहले अहम खबर आपको दे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुआविन ख़ुसूसी उस्मान डार और मुशीर ख़ज़ाना हफीज़ शेख ने मुलाकात की है। मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म को कामयाब जवान प्रोग्राम की ताज़ा तरीन दादोशुमार पर ब्रीफिंग दी गई। मुलाकात में कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत नौजवानों में रकम की तकसीम का अमल तेज़ करने पर मुशावरत भी की गई। ब्रीफिंग में वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया कि चंद दिनों में 30,000 से ज़ायद नौजवानों ने रकम के असूल के लिए दरख्वास्तें दी हैं। नौजवानों की सहूलत के लिए 21 बैंक रकम की तकसीम का अमल मुकम्मल करेंगे। अब तक 1 अरब रुपये की रकम जवानों में तकसीम की जा चुकी है। मज़ीद 53 अरब रुपये से ज़ायद रकम के असूल के लिए दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि मुल्क की मईशत को ऊपर उठाने के लिए नौजवानों को स्टेक होल्डर्स बनाना होगा। कामयाब जवान प्रोग्राम की खुद मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। रकम की तकसीम
کا عمل مزید تیز اور شفاف انداز میں مکمل کیا جائے۔ کورونا وائرس کی وبا کے ملک کی معیشت پر منفی اثرات ختم کرنے کے لیے پروگرام کو بہت ضروری طریقے سے آگے بڑھانا ہے۔ وزیراعظم آفس کے میڈیا ونگ کے مطابق ان خیالات کا اظہار وزیراعظم نے معاون خصوصی زباندار اور مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ سے ملاقات کے دوران کی۔ وزیراعظم کی ہدایت پر محکمہ پولیس کی کارکردگی کی جانچ پڑتال کا آغاز ہو گیا ہے۔ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے والے کارکردگی نہ دکھانے والے افسران کو شو کاز نوٹس جاری کیے جائیں گے۔ پنجاب کے 3 ڈی پی اوز اور ان کے اظہار وجوہ کا نوٹس کر کے 7 روز میں جواب طلب کر لیا گیا ہے۔ سٹیزن پورٹل میں شہریوں کے مسائل حل کرنے سے متعلق پولیس افسران کی کارکردگی کی رپورٹ تیار ہو چکی ہے۔ آئی جی پنجاب اور خیبر پختونخوا کی جانب سے رپورٹ وزیراعظم آفس کو موصول ہو چکی ہے، جس کی بنا پر غیر ذمہ داری اور کارکردگی نہ دکھانے والے افسران کو شوکاز نوٹسز جاری کیے گئے ہیں۔ پنجاب کے 3 ڈی پی اوز کو اظہار وجوہ کا نوٹس کر کے 7 روز میں جواب طلب کیا گیا ہے۔ جواب نہ دینے کی صورت میں سخت کارروائی کا عندیہ بھی دیا گیا ہے۔ بہترین کارکردگی دکھانے والے افسران کو آئی جی پنجاب نے شاباش بھی دی۔ ڈی پی او منڈی بہاؤالدین، ایس پی گنگلشت ملتان اور ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ کی کارکردگی کی تعریف کی گئی ہے۔ خیبر پختونخوا کے 6 پولیس افسران کو بھی ناقص کارکردگی پر اظہار وجوہ کا نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ موجودہ حکومت کے یہ 2 سال مایوسی پھیلانے والوں کے لیے انتہائی مایوس کن رہے۔ ذاتی مفاد کی سیاست اور عوام کا برا چاہنے والے آئندہ بھی مایوس رہیں گے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں انہوں نے کہا کہ یہ 2 سال مایوسیاں پھیلانے والوں کے لیے انتہائی مایوس کن سال رہے ہیں۔ دائیں اور بائیں کی بجائے عمران خان نے لوگوں کو صحیح اور غلط سیاست کی طرف مائل کیا۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ ذاتی مفاد کی سیاست اور عوام کا برا چاہنے والوں کے لیے یہ خبر ہے کہ وہ آئندہ بھی مایوس رہیں گے۔ پاکستان نے انسانی ہمدردی کے عالمی دن کے موقع پر بین الاقوامی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں بڑھتی ہوئی انسانیت سوز صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے۔ عالمی انسانی ہمدردی کے عالمی دن کے موقع پر دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے کہا کہ عالمی برادری بھارتی غیر قانونی مقبوضہ جموں و کشمیر میں 1 سال سے زائد جاری فوجی محاصرے کو ختم کرنے اور کشمیریوں تک رسائی تک اپنا کردار ادا کرے، جنہوں نے صحت اور دیگر بنیادی ضروریات فراہم کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد سے ازبکستان کے ناظم الامور نے ملاقات کی ہے، جس میں 2 طرفہ تجارتی اور معاشی تعلقات کو فروغ دینے پر بات چیت کی گئی۔ مشیر تجارت نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ وزارت تجارت میں ہونے والی ملاقات میں ازبکستان کے نائب وزیر اعظم کے ستمبر میں پاکستان کے متوقع دورے پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ مشیر تجارت نے کہا کہ دورے کے دوران ازبکستان سے تجارت اور زمینی، ہوائی اور ریل کے ذریعے رابطے بڑھانے پر بات ہوگی، جبکہ سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ذریعے تجارت پر بھی غور کیا جائے گا۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر اور گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کے درمیان گورنر ہاؤس میں ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں بھی حکومتی، سیاسی سمیت دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے کہا کہ حکومت پارلیمنٹ سمیت اداروں کی مضبوطی پر یقین رکھتی ہے، قانون سازی کے لیے اپوزیشن کو بھی حکومت کا ساتھ دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اداروں کی مضبوطی اور پاکستان مضبوط ہوگا تو ہی خوشحال ہوگا، مضبوط اور خوشحال ہوگا۔ الحمدللہ پاکستان کا دنیا میں امیج بہتر ہو رہا ہے۔ چودھری محمد سرور نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان کی قیادت میں حکومت مشکل فیصلے کر رہی ہے، عام آدمی کے لیے احساس ہے، پروگرام جیسے منصوبے حکومت کا تاریخی اقدام ہے۔ ڈیرہ غازی خان ڈویژن میں محرم کے لیے حفاظتی انتظامات کے پیش نظر صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت کی زیر صدارت سول سیکریٹریٹ میں کابینہ کمیٹی برائے لا اینڈ آرڈر کا 8واں اجلاس منعقد ہوا۔ ڈی جی خان ڈویژن کے علماء اکرام اور ضلعی امن کمیٹیوں کے ارکان سے مشاورت بھی کی گئی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر قانون نے کہا کہ محرم الحرام کے دوران کابینہ کمیٹی اور نامزد وزرائے دورے کے دوران پنجاب بھر میں سیکیورٹی کی نگرانی کریں گے۔ تمام مکاتب فکر اور اس سے تعلق رکھنے والے علماء اکرام کی مشکور ہیں کہ قیام امن میں ہمیشہ حکومت کا ساتھ دیا جاتا ہے۔ راجہ بشارت نے کہا کہ ہر شہری کی جان و مال کا تحفظ حکومت کا فرض ہے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے ہمیں مخصوص چیلنجوں کا سامنا ہے، اس لیے جلوسوں اور مجالس میں کرونا SOPs پر عمل لازمی کرایا جائے۔ راجہ بشارت نے کہا کہ سوشل میڈیا پر قابل اعتراض مواد کے حوالے سے علماء کرام کے تحفظات دور کیے جا رہے ہیں، جبکہ میونسپل کمیٹیوں سمیت تمام ادارے اپنی ذمہ ڈیوٹی تندہی سے نبھائیں گے۔ اس موقع پر علماء کرام نے کہا کہ امن عامہ کے حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار، وزیر قانون راجہ بشارت، پاک افواج اور پولیس کی کوششیں قابل تحسین ہیں۔ انشاءاللہ تمام مکاتب فکر کے علماء کرام ہر حال میں حکومت کے ساتھ فرنٹ فٹ پر کھڑے ہوں گے۔ خبر شامل کریں شیخ آباد سے، جہاں ڈپٹی کمشنر غضنفر علی قادری SSP محمد طارق نواز نے محرم الحرام کے سلسلے میں تحصیل ٹھل کا دورہ کیا۔ تحصیل کے دورے پر SDPO
ٹھل، اسسٹنٹ کمشنر مختار خان اور میونسپل کے افسران اور متعلقہ ایس ایچ اوز بھی ہمراہ تھے، ڈپٹی کمشنر بھی ہمراہ تھے، جبکہ ڈپٹی کمشنر غضنفر علی قادری تحصیل کی تمام امام بارگاہوں میں گئے اور علماء سے مسائل کے دریافت کیے، جبکہ ان کے حل کے لیے موقع پر بھی ہدایات جاری کی۔ ڈپٹی کمشنر ملتان عامر کھٹک نے شجرکاری کے سلسلے میں بوسٹن روڈ پر واقع نجی یونیورسٹی کی تقریب میں شرکت کی اور ادارے کے سربراہ اسامہ بشیر قریشی اور دیگر پروفیسرز کے ہمراہ یونیورسٹی میں پودا لگایا۔ ڈپٹی کمشنر عامر کھٹک نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شہروں میں آلودگی کے خاتمے کے لیے اربن فارسٹیشن کی ضرورت ہے، شہر میں اس وجہ سے گھنی شجرکاری کے لیے منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آلودگی سے پاک ماحول کے فراہمی ہمارے آنے والی نسلوں کا حق ہے۔ درخت ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے میں بہترین کردار ادا کر سکتے ہیں، اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت اگانے چاہیے۔ کھیت سے پلیٹ تک محفوظ خوراک کی یقینی فراہمی کے لیے پنجاب فوڈ اتھارٹی کا زہریلے پانی سے اگنے والی سبزیوں کے خاتمے کے لیے گرینڈ آپریشن جاری ہے۔ ہزاروں کلو تیار سبزیاں ہل چلا کر تلف کر دی گئی ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں افتخار علی کی اس رپورٹ میں۔ زہریلے پانی سے اگی سبزیوں کے خاتمے کے لیے پنجاب فوڈ اتھارٹی کا گرینڈ آپریشن۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے ہزاروں کلو تیار سبزیاں ہل چلا کر تلف کر دیں۔ راوی کنارے زہریلے پانی سے اگی 48 کنال سبزیاں جڑ سے اکھاڑ دی گئیں۔ تلف کی گئی سبزیوں میں بھنڈی اور گھیا توری کی فصل شامل ہے۔ ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی نے بتایا کہ 48 کنال پر سبزیوں کی کاشت کے لیے سیوریج کا زہریلا پانی استعمال کیا جا رہا تھا۔ زہریلے پانی سے اگی سبزیاں خطرناک بیماریوں کا سبب بنتی ہیں۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے کہا کہ عوام کو معیاری خوراک کی فراہمی کے لیے فوڈ سیفٹی ٹیمیں ہمہ وقت کوشاں ہیں۔ خوراک کے معیار میں کمی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ افتخار علی، اے پی پی نیوز، لاہور۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت میاں اسلم اقبال کی زیر صدارت سول سیکریٹریٹ میں اجلاس منعقد ہوا، جس میں گنجان آباد علاقے سے فش مارکیٹ کی منتقلی کا اصولی فیصلہ کیا گیا ہے۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت نے کہا کہ فش مارکیٹ چائنا اسکیم کے علاقے میں شفٹ کی جائے گی، جبکہ چائنا اسکیم کے علاقے میں ماڈرن فش مارکیٹ بنائی جائے گی۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ نئی مچھلی منڈی میں کاروبار کی جدید سہولیات دیں گے۔ فش مارکیٹ کی منتقلی کے عمل کو تیز رفتاری سے مکمل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ماڈرن فش مارکیٹ کا فائنینشیل ماڈل اور جامع فیزیبلٹی رپورٹ جلد تیار کر لی جائے گی، جبکہ اس کے علاوہ نئی مچھلیوں کی منڈی کے حوالے سے بھی چلر سسٹم لگانے کی تجویز بھی زیر غور ہے۔ اب بات کرتے ہیں ملتان کی، جہاں زیر انتظامیہ کے زیر اہتمام آرٹس کونسل میں جشن آزادی امن فیسٹیول کی تقریبات کے حوالے سے میوزیکل پروگرام کا اہتمام کیا گیا ہے۔ امن میوزیکل پروگرام کا مقصد شہریوں کو گھٹن زدہ حالات میں تفریح کے مواقع فراہم کرنا تھا۔ پروگرام میں گلوکاروں اور خصوصی بچوں نے اپنی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے شائقین سے خوب داد وصول کی۔ امن میوزیکل پروگرام میں خطاب کرتے ہوئے ترجمان حکومت پنجاب سبطین گل نے کہا کہ ہمارا وطن عزیز ہمیں بہت سی قربانیوں کے بعد ملا ہے، اس کی بنیادوں میں ہمارے آباء و اجداد کا خون شامل ہے، ہمیں اپنی آزادی کی قدر کرنی چاہیے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل قمر زمان کیسرانی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جشن آزادی کے اس پروگرام میں SOPs کے تحت شہریوں کی شرکت ظاہر کرتی ہے کہ ملتان کے لوگ زندہ دل ہیں، ہم نے منظم قوم بن کر کورونا کو شکست دی ہے۔ اب ہم جشن آزادی کے اس پروگرام میں شہریوں کو تفریح کے مواقع فراہم کر رہے ہیں۔ دوسری جانب DPO ثوابی نے پولیس اہلکار کی طرف سے شہری پر مبینہ تشدد کا فوری نوٹس لیا ہے، جبکہ تھانہ ثوابی میں تعینات اسسٹنٹ سب انسپکٹر نذر محمد کو معطل کر کے پولیس لائن حاضر کر کے محکمانہ کارروائی کا حکم جاری کر دیا ہے۔ لال زیب نامی شہری نے اپنی فریاد DPO صاحب کے سامنے پیش کر کے شکایت کی کہ نذر محمد اسسٹنٹ سب انسپکٹر تھانہ ثوابی نے اس کے گھر پر غیر قانونی چھاپہ زنی کر کے اس کے بھائی شرجیل کو مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔ اس واقعے کا DPO صاحب نے سخت نوٹس لیتے ہوئے اسسٹنٹ سب انسپکٹر نذر محمد کو معطل کر کے محکمانہ انکوائری کا حکم جاری کر دیا ہے، جبکہ DPO کے اس اقدام پر لال زیب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے DPO صاحب کی بروقت اقدام کو سراہتے ہوئے شکریہ ادا کیا اور اطمینان کا اظہار کیا۔ اور اب بات کر لیتے ہیں ملک میں کرونا وائرس کے تعداد میں تیزی سے کمی بھی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ اب تک 2,72,128 افراد کرونا وائرس کو شکست دے کر صحت یاب ہو گئے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 12,116 رہ گئی ہے۔ پنجاب میں 3,406، سندھ میں 4,166 اور خیبر پختونخوا میں 1,512 افراد زیر علاج ہیں۔ بلوچستان میں 990 اور اسلام آباد میں 1,625 جبکہ کیسز باقی رہ چکے ہیں، اور گلگت بلتستان میں 309 جبکہ آزاد کشمیر میں
فعال کیسز کی تعداد 108 رہ گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 11 افراد زندگی کی بازی ہار گئے، جس کے بعد اموات کی مجموعی تعداد 6201 ہو گئی ہے، جبکہ 613 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ دنیا بھر میں کرونا سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 2 کروڑ 23 لاکھ سے زیادہ ہو گئی، جبکہ اموات کی تعداد 7,84,000 سے بڑھ چکی ہے۔ تازترین اعداد و شمار کے مطابق متاثرہ افراد میں 1,50,53,449 افراد صحتیاب ہو چکے ہیں۔ اس وقت کرونا کی ایکٹیو کیسز کی تعداد 64,71,956 ہو چکی ہے۔ امریکہ میں اب تک 56,55,000، برازیل میں 34 لاکھ سے زیادہ اور بھارت میں 27,68,000 سے زیادہ افراد کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ اندر 24 گھنٹوں کے دوران اسلام آباد سمیت مشرقی وسطی پنجاب، جبکہ بالائی خیبر پختونخوا، جنوبی مشرقی سندھ، بلوچستان، گلیل بلتستان اور کشمیر کے ملحقہ پہاڑی علاقوں میں تیز ہواؤں، گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ہے، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سب سے زیادہ بارش پنجاب کے شہر گجرانوالہ میں 53، پٹن میں 43، سیدو شریف 38 اور کاکول میں 19 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ سب سے زیادہ درجہ حرارت سبی نوکنڈی میں 45 اور دلبدین میں 44 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اے پی پی نیوز سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے اے پی پی نیوز، یا پھر وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ app.com.pk۔